लाइबा, 1 मिनट है तुम्हारे पास, मेरे पास आओ फौरन। इस बार उनकी आवाज में गर्ज थी, बला की गर्ज। उसामा, लाइबा को छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो अभी मिस्टर इकबाल मेरे सामने खड़े होकर बुधबार आवाज में इस डेविल से बात कर ही रहे थे कि मैंने देखा कि सर उसामा ने फौरन ही गन चला दी। एक जोरदार दिल दहलाने वाली फायर की आवाज, और वो मेरे सामने अगले ही पल जमीन पर पड़े थे। मिस्टर इकबाल, मैं हलक के बल चीखी। उसामा वजदान की बीवी पर नजर रखने की सजा सिर्फ मौत है। वो डेविल मेरे सामने गन के सुराग को अपने सर से लगाते बेतासुर लहजे में धाड़ा। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न खबर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, हम बहुत दिनों के बाद आज फिर से हाजिर हुए हैं हुस्न खबर का नावल लेकर, जिस बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 20 लेकर। तो आइए हम बगैर ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। मेरी आंख खुली तो आमना रो रही थी। मैं नींद में ही उठकर किचन की जानिब बढ़ी। उसके लिए फीडर बनाई, फिर लाकर उसे दूध पिलाया। वो सो गई थी, लेकिन चूंकि मेरे उठने का टाइम हो चुका था, इसलिए मैं उठकर तैयार होने लगी। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी अब, जो 2 कमरे और एक किचन और वॉशरूम पर मुनहसर था। लेकिन ये एक होटल के कमरे से तो कहीं बेहतर था। वाइट शर्ट, उस पर ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहनकर, बालों को पोनी में कैद करते, आईने में अपने अक्स का जायजा लिया। अच्छी लग रही थी मैं, कम अज़ कम पहले से तो कहीं बेहतर। नाश्ते के लिए मैंने जल्दी से चाय बनाई। इतने में दिलावेज आ गई। वो सामने वाले घर में रहती थी। उसे आमना से बहुत लगाव था, इसलिए जब मैं ऑफिस जाती तो वो आमना को लेने आ जाती। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर उसे अभी तक औलाद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आमना से उसकी मोहब्बत दूसरे ही लेवल की थी। वो बिल्कुल उसे माओ की तरह रखती, और यही वजह थी कि मैं इत्मीनान से ऑफिस चली जाती। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका जैसे मुल्क में मुझे एक मुसलमान और पाकिस्तानी दोस्त मिल जाएगी। आमना को दिल आवेज़ के साथ भेजकर मैं चाय पीकर फ़ौरन ही पर्स उठाकर ऑफिस जाने के लिए निकल गई। मैं मिस्टर इकबाल के ऑफिस में काम कर रही थी। उनके बहुत एहसानात थे मुझ पर। मुझे, मेरी बेटी को इस डेविल और उसके दुश्मनों से बचाकर अमेरिका लाना, यहाँ पर घर दिलाना, फिर नौकरी देना। मेरा उनका सामना नहीं हुआ था अभी तक, क्योंकि वो पाकिस्तान से नहीं लौटे थे। लेकिन हम फ़ोन पर राब्ते में रहा करते। उनकी सेक्रेटरी मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। मैंने सुना था कि वो आज वापस आ रहे हैं, इसलिए अपना काम निपटाने के बाद मैं उनकी सेक्रेटरी के पास गई। सर वापस आ गए? मेरे सवाल पर वो मुस्कुराने लगी। नहीं मिस लाइबा, लेकिन वो आज रात तक वापस आ जाएंगे। मेरी बात हुई है उनसे। उनके आने से पहले मैं उनके खाने का अरेंजमेंट ही कर रही हूँ। ओके, खाने का अरेंजमेंट? हाँ, असल में उनका शेफ़ छुट्टी पर है। मैं कोई ख़ास खाने नहीं बनाती, वरना मैं ज़रूर कहती कि मैं बना देती हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो वो भी जवाबन मुस्कुराने लगी। उनसे यूं ही कुछ देर खड़े होकर बातें करने के बाद मैं अपने घर के लिए निकली। अगला सीन। लाइबा, लाइबा, आज तेज़ बारिश हो रही थी। आमना को ज़ुकाम और सीने में दर्द था, जिसकी वजह से उसे सोने में दिक्कत पेश आ रही थी। उसके सीने पे विक्स लगाकर मैंने उसे बमुश्किल सुलाया। उसे सुलाते सुलाते कब मैं भी बेड ग्राउंड के से टेक लगाते सो गई, मुझे खबर नहीं। फिर वही ख्वाब में चौंक कर उठी। मुझे समझ नहीं आता, हर बार मैं एक ही ख्वाब क्यों देखती हूँ कि सर उसामा मुझे पुकार रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन भला वो डेविल मुझे क्यों ढूंढने लगा? वो तो इस कदर संगदी लेके मुझे बचाने तक नहीं आया। अगर उस दिन मिस्टर इकबाल मुझे ना बचाते तो यकीनन मैं मर जाती, अपनी बेटी को भी कभी ना देख पाती। पता नहीं क्या होता फिर मेरी आमना का मेरे पीछे। अगला सीन। इकबाल, वो पहली आई थी मेरी ज़िंदगी में जो मुझसे कंधा टकरा कर अकड़ कर चली। अपने कमरे में लैपटॉप की स्क्रीन में मैं उसे लॉबी में खूबसूरत मोर की तरह नाचता देख रहा था, मस्त, अपनी धुन में मगन। बहुत खूबसूरत थी वो, कम अज़ कम मुझे तो लगी। इतनी खूबसूरत कि दिल चाहा उसे करीब से छूकर देखूं। और ये बात तय है, एक बार जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाए इकबाल को, तो वो मेरी होती है। सिर्फ 15 मिनट लगे मुझे उसकी पूरी डिटेल निकलवाने में। पता चला उसामा वजदान के निकाह में है वो। मगर क्या फ़र्क पड़ता है, वो कौन सा उसे अपनी बीवी मान रहा था दुनिया के सामने। आज मैं वापस अमेरिका लौट रहा था, पूरे रास्ते वही मेरे जहन पे चलती रही। मैंने अपनी सेक्रेटरी से ख़ास तौर पर कहा था कि जब मैं घर पहुंचूं तो मुझे वो मिलनी चाहिए। उसे मेरे अपार्टमेंट में कैसे रोक के रखना है, ये उसका काम था। सफ़र की थकन के सबब कोट उतारता जैसे ही अपने लाउंज में दाखिल हुआ, वो हसीन सी लड़की मुझे सामने ही सोफे पर सोती हुई नजर आई। उसके हाथ में फाइल थी, जो किसी वक्त भी गिरने को थी। कुछ लोगों को लाल रंग पहनना नहीं चाहिए, वो मासूम लोग नहीं जानते, वो लोगों के दिलों के शैतानों को जगा देते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही हाल कर रही थी मेरा। रेड शर्ट और वाइट फ्लैपर में मलबूस वो लड़की मुझे कुछ लम्हे ठहरने पर मजबूर कर गई। मैं यूं ही उसे करीब से देखने लगा, नहीं जानता क्यों, लेकिन अच्छी लग रही थी वो। ओ ओ सॉरी सर, मुझे पता ही नहीं चला मैं बैठे बैठे कब सो गई। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि वो हड़बड़ा कर उठी। मैंने जवाब में कुछ ना कहा, बस एक कदम पीछे हटकर अपने दोनों हाथ पॉकेट से डालकर उसे फुर्सत से देखने लगा। वो कुछ यूं हड़बड़ा कर उठी कि उसकी फाइल नीचे गिरी। उसने फौरन नीचे झुककर फाइल उठाना शुरू की। नहीं जानता क्या दिल में समाई कि मैं भी उसकी खातिर नीचे बैठा और उसके साथ फाइल के पेपर समेटने में मदद करने लगा। मेरी बेटी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसे अपने सामने वाली पड़ोसन को देकर आई हूँ। अगर आप बुरा न माने तो क्या क्या ये काम कर पर डाल सकते हैं?
کل کر سکتے ہیں سر، کچھ لوگ اتنے معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ اتنے معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ میرا دل بس مجھ سے یہی سوال کر رہا تھا۔ میرا ارادہ تو آج اپنے کروڑوں روپے وصول کرنے کا تھا، مگر اس کی معصومانہ بات سن میں بے بس سا ہو گیا۔ دنیا کہتی تھی میری آنکھوں میں پلے فلنس ہے، سور کا بال، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ پھر بھی میری آنکھوں میں بڑی سادگی سے دیکھتی، جیسے وہ یہ دیکھنے سے قاصر ہو کہ میری آنکھوں میں کیا ہے۔ اوکے، فقط اتنا کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ میں فائل پکڑائی اور اسے خود جانے کی اجازت دی۔ ابھی وہ ایک دو قدم بھی نہ چلی تھی کہ میں اس کی پشت ہی تک رہا تھا کہ ایک زوردار فائر کی آواز آئی۔ وہ چیخی اور تیزی سے دونوں ہاتھ کان پر رکھتی ہوئی نیچے جھکی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ گھر میں لوگ داخل ہوئے۔ اسامہ فائر کرتا ہوا دروازوں کو آندھی طوفان کی طرح چیرتا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو ایک ڈری سہمی سی لڑکی کانوں پر ہاتھ رکھے صوفے کے قریب جھکی ہوئی میرے سامنے تھی۔ ایک دو لمحوں کے لیے لگا جیسے میری سانس تھم گئی ہو۔ میں اس کی جانب بس خود ہی قدم بڑھانے لگا۔ وہ لائبہ تھی، میری لائبہ۔ وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ میرے سامنے موجود تھی، بالکل صحیح سلامت۔ اسے دیکھتے دیکھتے اس کے روبرو بیٹھا، وہ دونوں ہاتھ کان پر رکھے آنکھیں میچے بیٹھی تھی۔ لائبہ! بس میرا اس کا نام پکارنا تھا کہ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ ایک دو ثانیوں کے لیے حیرت اور پھر ان آنکھوں میں خوف ابھرا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ابھرتا خوف میرے دل کو چبھا۔ میں خوف نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کم از کم اس لمحے تو نہیں۔ میں ان سبز رنگ آنکھوں میں محبت دیکھنا چاہتا تھا، جنون دیکھنا چاہتا تھا، انتظار دیکھنا چاہتا تھا، تڑپ دیکھنا چاہتا تھا جو میری آنکھوں میں تھی اس کے لیے۔ ڈیول! اس کے لرزتے ہونٹوں نے فقط اتنی ہی جنبش کی کہ ایک لفظ ادا ہوا اور وہ تھی میری پہچان۔ ڈیول! وہ تیزی سے ڈر کر اٹھی اور چیختی ہوئی مدد کی پکار لگاتی اقبال کے پیچھے جا کر چھپی۔ میری بیوی ہو کر میرے ہی سامنے وہ کسی اور مرد سے مدد کی پکار لگا رہی تھی۔ اس سے زیادہ میری مردانگی کو گالی کیا ہوگا؟ میرا خون گرما گیا تھا۔ اگلے ہی پل گن نکال کر اقبال پر تان میں اسے کھلا چیلنج کر گیا۔ لائبہ میرے پاس آؤ۔ لائبہ! پوری دنیا ایک طرف اور اس ڈیول کی پکار ایک طرف۔ کیوں؟ آخر کیوں یہ شخص میرا پیچھا نہیں چھوڑتا؟ مسٹر اقبال کے پیچھے وہ مجھے پکار رہا تھا۔ اس ڈیول کی آواز میرے دل کو چیر رہی تھی، میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ خوف کی شدت سے مجھے اپنا پورا وجود لرزتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ لائبہ! ایک منٹ ہے تمہارے پاس، میرے پاس آؤ فوراً۔ اس بار ان کی آواز میں گرج تھی، بلا کی گرج۔ اسامہ! لائبہ کو چھوڑ دو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بھی مسٹر اقبال میرے سامنے کھڑے ہو کر بردبار آواز میں اس ڈیول سے بات کر ہی رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ سر اسامہ نے فوراً ہی گن چلا دی۔ ایک زوردار دل دہلانے والی فائر کی آواز اور وہ میرے سامنے اگلے ہی پل زمین پر پڑے تھے۔ مسٹر اقبال! میں حلق کے بل چیخی۔ اسامہ! وجدان کی بیوی پر نظر رکھنے کی سزا صرف موت ہے۔ وہ ڈیول میرے سامنے گن کے سراغ کو اپنے سر سے لگاتے بے تاثر لہجے میں دھاڑا۔ خوف کی شدت سے مجھے اپنا ذہن مفلوج ہوتا معلوم ہوا۔ ابھی میں مسٹر اقبال کو خون آلود حالت میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اس ڈیول نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے اور خوف کی شدت سے میں کھینچی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں لا کر بٹھایا تو میں خاموش رہی۔ میرا ذہن تو ابھی تک کام ہی نہیں کر رہا تھا، پورا وجود لرز رہا تھا خوف سے۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اس ڈیول کو دیکھوں جس نے میرے سامنے ایک شخص کو بے زر جانور کی طرح یوں مار دیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں گاڑی کے کونے سے چپک گئی تھی، ڈری سہمی۔ کچھ دیر گاڑی چلتی رہی اور پھر گاڑی رکی۔ گاڑی کے رکتے ہی گاڑی کا ڈور کھلا اور پھر میرے کانوں کی سماعت سے آمنہ کے رونے کی آوازیں ٹکرانے لگیں۔ بس اس وقت میں نے نظر اٹھا کر اس ڈیول کی جانب دیکھا۔ اس ظالم کی گود میں اپنی بیٹی کو دیکھ میری روح تڑپ اٹھی۔ مجھے نہیں پتا مجھ میں ہمت کہاں سے آئی، لیکن میں نے فوراً ہی اپنی بیٹی اس ڈیول کی گود سے جھپٹ لی۔ میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا تم! میں پھنکاری، وہ بھی اپنی پوری طاقت سے۔ شاید تم بھول رہی ہو یہ میری بھی بیٹی ہے۔ وہ نیلی آنکھوں والے ڈیول مجھے دیکھ مطمئن اور خاصا جتاتے ہوئے بولا تو میرا خون کھول گیا۔ تمہاری بیٹی، جسے تم نے خود دنیا کے سامنے گالی بنا دیا تھا! میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی تھی اسے طنز کرنے سے۔ مجھے اس شخص سے شدید نفرت تھی جو میری آنکھوں میں آیا تھی اس لمحے۔ مجھے لگا وہ مجھے جواب دیں گے، لیکن انہوں نے ایک لمحے مجھے دیکھا اور اگلے ہی پل نظر پھیر کر دوسری جانب رک کر گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے وہ شخص جس نے خود میری زندگی تباہ کی، مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر وہ اچانک آج دوبارہ کیوں آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہماری گاڑی ایئرپورٹ پر رکی۔ ایک شخص کو میرے سامنے جان سے مارنے کے بعد وہ کتنی آسانی سے رائے فرار اختیار کر رہے تھے، یہ دیکھ مجھے احساس ہوا اسامہ وجدان کس قدر پاورفل شخص ہے۔ اگلا سین۔ اترو! تھکن سے میں کب سو گئی مجھے خبر نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو گاڑی کا ڈور کھولا اور سر اسامہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ سب کچھ جہاں سے شروع ہوا ایک لمحے کے لیے لگا آج بھی وہیں موجود ہے۔ میں آج بھی اسی مینشن کے باہر کھڑی تھی جہاں دلہن بن کر آئی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آمنہ کو لے کر اتر گئی۔ میں خود بھی نہیں جانتی میں کیوں اس آدمی کی بات خاموشی سے ماننے کے لیے تیار ہوئی۔ شاید میں ڈر گئی تھی، میں سہمی ہوئی تھی، مجھ میں ہمت نہیں تھی اب اس سے مزید لڑنے کی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ہر بار کی طرح مہرو بی بی نے میرا استقبال کیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن میں یہ دیکھ حیران ہوئی کہ وہ اکیلے نہیں تھیں۔ اس بار ان کے ساتھ سر اسامہ کی دادی بھی کھڑی تھی۔ فی الحال میرا ان سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی میں سر اسامہ کی خود کو بیوی مان رہی تھی۔ اس وقت
جو میں ان سے عزت سے بات کرتی، اس لیے میں خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گئی گیسٹ روم کی طرف۔ ویسے بھی میں بھولی نہیں تھی، وہ اسپتال میں موجود تھی جب میری بیٹی کو گالی دی جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تو میرا ساتھ دے سکتے تھے، وہ گواہ تھیں، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اپنے ہی خون کو گالی بننے دیا۔ گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی میں بہت حیران ہوئی، وہاں میرے ویلکم کے کی جیسے پہلے سے ہی ساری تیاری موجود ہو۔ ہوٹل میں جو سامان رکھا کرتی تھی میں، وہ سارا سامان گیسٹ روم میں موجود تھا، یہاں تک کہ آمنہ کا جھولا بھی۔ کیا انہیں پہلے سے علم تھا کہ میں گیسٹ روم میں آؤں گی؟ میرا ذہن اب یہی سوال کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ڈیول میرے کمرے سے نہ آ جائے، اس لیے میں نے رات کو کمرہ لاک کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی میں بیڈ پر لیٹے ہوئے اس لاک کو دیکھ ہنسنے لگی۔ میں بھی کس قدر بیوقوف ہوں نا، مجھے لگتا ہے ایک لاک، ایک معمولی سا لاک اس ڈیول کو روک سکتا ہے۔ میں پوری رات جاگتی رہی مارے خوف کے، لیکن وہ ڈیول نہیں آیا۔ مہرو بی بی صبح کا ناشتہ میرے کمرے میں ہی لے آئیں۔ اس بار میں نے بھی زیادہ نہ سوچا، لیکن پھر دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی، یہ بات اب مجھے اچنبھے میں مبتلا کر گئی۔ کیا وہ مجھے ایک کمرے میں قید کر رہا تھا؟ ایک دو دن تک تو ٹھیک رہا، لیکن پھر میں خود کمرے سے نکلی۔ میں سیڑھیوں سے اتری تو اس نیلی آنکھوں والے ڈیول کی نگاہ مجھ پر ہی آ ٹکی، لیکن جب میں روبرو جا کر کھڑی ہوئی تو وہ ایسے نظر پھیر کر ناشتہ کرنے لگی جیسے مجھے دیکھا ہی نہ ہو آتے ہوئے۔ میں بھی بڑی اکڑ کر ان کے سامنے ہی چیئر کھسکا کر ان کے روبرو بیٹھی۔ آج آپ کلیئر بات کر ہی رہے مجھ سے، چاہیے کیا آپ کو؟ تم اور اپنی بیٹی، انہوں نے میری جانب دیکھ روبدار انداز میں جواب دیا۔ واقعی میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی تھی انہیں طنز کرنے سے۔ واقعی میں نے بہت غلطیاں کی ہیں لائبہ، اور اب میں انہیں سدھارنا چاہتا ہوں، بس مجھے ایک موقع دو۔ سورج کیا مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا تھا آج؟ جو پہلی بار وہ ڈیول نہ صرف اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا، بلکہ مجھ سے موقع بھی مانگ رہا تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی کیسے؟ یا پھر یہ کوئی نیا کھیل تھا؟ یہ کون سا نیا کھیل ہے آپ کا؟ میرے پوچھتے ہی انہوں نے میری آنکھوں میں ڈائریکٹ دیکھا، ان نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی جھلکتی دیکھی میں نے۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ تمہیں یقین آ جائے گا، اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چل دیے۔ میں ان کی پشت تکتی رہی الجھ کر۔ ایک دو دن یوں ہی گزرے، میں نے اس ڈیول سے کوئی بات نہ کی، اور نہ انہوں نے مجھ سے۔ حیرت بلا حیرت یہ تھی کہ وہ میرے کمرے تک میں نہیں آئے۔ آمنہ کو پیار بھی کرنا ہوتا تو مہرو بی بی سے کمرے سے بلوا لیتے۔ اس ڈیول کی حد سے زیادہ شرافت مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگلا سین، میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب مہرو بی بی نے آ کر مجھے اٹھایا۔ میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے انہیں دیکھا۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، آپ کو ماسٹر نے آفس بلایا ہے، وہ بھی چھوٹی پری کے ساتھ۔ ان کی بات سن میں چونکی، آخر اس ڈیول کو ایسا کیا کام آ گیا مجھ سے جو اس نے مجھے صبح ہی صبح آفس بلایا، وہ بھی آمنہ کے ساتھ؟ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ منع کر دیں۔ میں نے صاف الفاظ میں انکار کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ماسٹر نے بہت سخت تاکید کی ہے، آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ ان کے اصرار پر مجھے مزید گھبراہٹ ہوئی۔ آخر چل کیا رہا ہے؟ مجھے اس ڈیول سے کوئی اچھے کی امید نہیں تھی، ذرا سی بھی نہیں۔ فی الحال مرتا کیا نہ کرتا۔ تیار ہوئی، آمنہ کو بھی تیار کیا۔ عادت کے مطابق آمنہ کو لے کر میں نے بس میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہی پورچ میں مجھے ڈرائیور اپنا منتظر کھڑا نظر آیا۔ میں تھوڑا حیران ہوئی۔ میم میرے ساتھ چلیں، ماسٹر نے مجھے کہا ہے آپ کو آفس چھوڑنے کے لیے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا سر اسامہ نے کبھی بھی مجھے اپنی گاڑیاں استعمال نہیں کرنے دی، تو اچانک آج اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے؟ سر اسامہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی مہربانیوں کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اپنے ماسٹر سے کہیے گا کہ بہت شکریہ ان کی اس مہربانی کا، میں سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر منہ سکیڑتی فوراً ہی وہاں سے چل دی۔ ابھی میں مین گیٹ پر ہی پہنچی تھی کہ ڈرائیور فوراً ہی میرا راستہ کاٹ کر میرے آگے آ کر کھڑا ہوا اور اپنا سیل میری جانب بڑھایا۔ شاید کال پر کوئی تھا، یقیناً ڈیول۔ یہ سوچ میں نے منہ بسوڑتے اس کے ہاتھ سے سیل لے کر کان سے لگایا۔ ہیلو، گاڑی میں بیٹھ کے آفس آؤ فوراً۔ دوسری جانب سے سخت آواز میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ملازمہ نہیں ہوں آپ کی جو مجھ پر یہ حکم چلا رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ ضرورت ہے انہیں یاد دلانے کی کہ ملازمہ نہیں ہوں میں ان کی۔ ملازمہ کو گاڑی میں بٹھا کے میں یوں عزت سے آفس بلاتا بھی نہیں، سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ اس کے عزت سے آفس بلانے پر شکر گزار ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں پاؤں پٹکتی اور واپس گھر کے اندر چلی جاتی، یہ کہہ کر کہ مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن میرے اندر کی بڑھتی ہوئی کیوریوسٹی، اف، وہ جان لے رہی تھی میری۔ مجھے جاننا تھا آخر چل کیا رہا ہے، مجھے کیوں صبح آفس بلایا گیا ہے، وہ بھی اتنی عزت کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کا نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور میں انہی لوگوں میں سے ایک ہوں۔ اف، ٹوٹل نمونی۔ سر جھٹکتی میں ڈرائیور کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ اس لفظ ٹوٹل نمونی سے تو میں ایگری کرتی ہوں، بالکل میرا نام بھی لائبہ ہے اور میں ٹوٹل نمونی۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں آمنہ کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے جھولا جھلاتی رہی اور وہ سو گئی۔ اچانک اپنے لال سوٹ پر نظر گئی۔ وہ سوٹ، مجھے تو اب یاد آیا، یہ سوٹ تو وہی تھا جو میں پہلی بار سر اسامہ کے آفس ان کی بیوی کی حیثیت سے بڑا بن ٹھن کے پہن کر گئی تھی۔
وہ صرف سوٹ نہیں تھا، بہت شدید تلخ یادوں کا مجموعہ تھا۔ مہرو بی بی کو بھی نا یہی سوٹ ملا تھا میرے لیے، اور میں نے بھی جلد بازی میں غور نہیں کیا۔ فی الحال اب کیا ہو سکتا تھا، میں کرتی ہوئی اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب کر گئی۔ عید مبارک آپ سب کو، اور پیارے ریڈرز آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا حسن قمر کو بھی اور ہماری پوری ٹیم کو۔ تو بہت ساری دعائیں دعائیں کیجیے گا، دعائیں دیجیے گا آپ لوگ ہمیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت جلدی آپ لوگوں کو ملنے والی ہے، تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ۔